काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल है। जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगी पर एक जामे किताब जिसके मौलिफ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं। हम पार्ट नंबर 11 पे पहुंच गए हैं और पार्ट 10 में हमने आगाज़ किया था पढ़ने का मौला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो कि उनकी सीरत के मामलात यहाँ पर इस किताब में तहरीर हैं। हमने आधा पढ़ लिया था और आधा हम इस अपनी पार्ट में मुकम्मल कर लेंगे। हम पेज 159 पे हमने रुके थे और 159 से हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है सखावत। लिखा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। आप अलैहिस्सलाम अक्सर गरीबों पर एहसान फरमाते थे, किसी साइल को कभी रद्द नहीं करते थे। और एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, आप अलैहिस्सलाम साइल को रद्द क्यों नहीं करते? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह का साइल हूँ, उसी से लौ लगाता हूँ। मुझे इस बात से शर्म आती है कि मैं खुद तो साइल हूँ और सवाल करने वाले को रद्द कर दूँ। बेशक खुदा की मुझ पर अपनी नेमतें नाजिल करने की आदत है और लिहाजा मैंने भी इसकी नेमतें लोगों को देने की आदत बना ली है। और मुझे ये खौफ है कि अगर मैंने अपनी आदत ख़त्म कर ली तो खुदा कहीं अपनी आदत ख़त्म न कर डाले। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ये अशार पढ़े। उन अशार का तर्जुमा हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा कि अगर मेरे पास कोई साइल आता है तो मैं उसे खुश आमदीद कहता हूँ और कहता हूँ कि आपका एहतराम करना मुझ पर वाजिब है, आपका एहतराम हर शख्स पर फ़र्ज़ है और इंसान के लिए बेहतरीन अयाम वो हैं जब इससे सवाल किया जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये हमने तर्जुमा पढ़ लिया। हवाला नोट कीजिए, नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 111। अब लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर मोहताजों और फ़कीरों की भीड़ लगी रहती थी। आप अलैहिस्सलाम उनके साथ एहसान और नेकी करते और उन्हें उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा अता किया करते थे। मौर्रखीन ने आप अलैहिस्सलाम के करम व सखावत के मुताद्दिद वाक़यात नकल किए हैं। हम उनमें से बाज़ वाक़यात ज़ैल में नकल कर रहे हैं। नंबर 1, यहाँ भी जो वाक़यात हैं मैं भी साथ बता दूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3 वाक़यात हैं जी। पहला वाक़या है कि एक आराबी ने आकर सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ ख़जाने में है उसको दे दो। तो उस वक्त ख़जाने में 10,000 दिरहम थे। उस अराबी ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि क्या आप अलैहिस्सलाम मुझे ये इजाज़त मरामत फरमाएंगे कि मैं आप अलैहिस्सलाम की शान व मदह में कुछ अशार पढ़ूँ? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शेर पढ़े। जो शेर हैं उसके तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि मौला ने फरमाया कि हम ऐसे लोग हैं कि जिनकी बख्शिश सरसब्ज़ व शादाब है, जिसमें आरजू और उम्मीद चरती रहती है। हम सवाल किए जाने से पहले ही सखावत करते हैं ताकि साइल की आबरू महफूज रहे। अगर समंदर को हमारी बख्शिश की फजीलत मालूम होती तो वो अपनी फयाजी से शर्मिंदा हो जाता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब दूसरे नंबर पे, पहला तो मैंने बता दिया, अब दूसरा नंबर मैंने बताया था टोटल 3 है। दूसरे नंबर पे लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक ऐसे हबशी गुलाम के पास से गुजरे जो अपने सामने रखी हुई रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता था और दूसरा टुकड़ा अपने कुत्ते को डाल रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं तो रोटी खाऊं और इसको ना खिलाऊं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम में इस बेहतरीन खसलत का मुशाहिदा फरमाया और उसको अच्छी खसलत की जज़ा देना चाहिए। उसके एहसान के मुकाबले में एहसान करना चाहा ताकि फजीलतों को राइज किया जा सके। उसने फरमाया कि उससे फरमाया कि तुम इसी जगह पर रहो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक के पास जाकर गुलाम और जिस बाग में वो रहता था उसको ख़रीदा और उसके बाद उसे आज़ाद करके इस बाग का मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह। हवाला नोट कीजिए, तबक़ातुल कुबरा, मौलिफ शअरानी, शीन एंड रे अलिफ नून छोटी है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 23 और अल सब्बान सफ़ा नंबर अलिफ लाम स्वाद बे अलिफ नून और बे पे
تشدید ہے۔ السبان صفحہ نمبر 117۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ پھر یہاں پہ تیسرا نمبر ہم پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے سنا کہ ایک آدمی اللہ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے، تو جلدی سے اپنے بیت الشرف میں آئے اور اس کے لیے 10,000 درہم بھیج دیے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حیات الامام الحسن علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ پھر لکھا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے جود و کرم کے چند واقعات ہیں صرف، اور ہم نے آپ علیہ السلام کے جود و کرم سے کے متعدد واقعات اپنی کتاب حیات الامام الحسن علیہ السلام کے پہلے حصے میں بیان کیے ہیں۔ سامعین اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے زہد۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے پھول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے اپنی زندگی زہد و تقوی میں بسر کی اور ہمیشہ خدا سے لو لگائے رہے اور زندگی کے بہت کم مال و دولت پر قناعت فرمائی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روٹی کا معمولی ٹکڑا مجھے شکم سیر کر دیتا ہے، سادہ پانی کا ایک گھونٹ میرے لیے کافی ہے، زندگی میں معمولی کپڑا میرے پہننے کے لیے کافی ہے اور مرنے کے بعد میری تکفین کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا بیان مندرجہ ذیل دو بیتوں پر تمام فرمایا۔ یہ شاعری ہے، بیت فرمایا جو کہ آپ علیہ السلام کے زہد کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اپنے نفس کو حتی الامکان پرہیزگاری کا تحفہ پیش کرو، کیونکہ اے جوان تم کو موت آنے والی ہے، تم اس طرح خوش ہو گئے ہو کہ گویا اپنے قلبی دوستوں کو قبروں میں سوتا نہیں دیکھتے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ محمد بن بابویا نے امام حسن علیہ السلام کے زہد کے متعلق ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام زہد الامام الحسن علیہ السلام رکھا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حیات الامام الحسن علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330۔ لکھا ہے مترجمین اور محققین کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ زاہد تھے۔ آپ علیہ السلام کی شان آپ علیہ السلام کے جد اور والد بزرگوار کی شان کے مطابق تھی۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور ہیڈنگ ہے علمی ہیبت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اسلام میں علم و حکمت کے منبع تھے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے برادر کے کثرت علم کے متعلق احادیث میں وارد ہوا ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام متبحر فی العلم تھے۔ عالم اسلام میں سب لوگ فتووں کے سلسلے میں امام حسن علیہ السلام کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس علوم اخذ کرنے والے صحابہ کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اس کی تمام صحابہ نے روایت کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حیات الامام الحسن، جی یہی ہے حیات الامام الحسن علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بات شایان ذکر ہے کہ محمد بن احمد دولابی، دال واو لام الف بے چھوٹی ہے اور ان کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 320 ہجری، نے مسند نامی کتاب تحریر کی ہے جس میں ذریہ طاہرہ زال رے یہ حمزہ ذریہ طاہرہ تو الف ہے رے ہے طاہرہ کے نام سے ایک باب ہے جس میں وہ تمام روایات درج کی ہیں کہ جن کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ حوالہ جات ہیں یا کچھ تفصیلات ہیں، پڑھتے ہیں کہ جامع زیتونیہ یہ حاشیے میں لکھا ہے جامع زیتونہ کی لائبریری کے خطی نسخے جن کی امیر المومنین لائبریری سے فوٹو کاپی لی گئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ حیات الامام الحسن علیہ السلام کی پہلی جلد میں کر دیا ہے۔ یہ سامعین حاشیے میں لکھا تھا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہے ہیڈنگ حکیمانہ کلمات قصار۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم تعداد بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، حوالہ جات بھی دیتے جائیں گے۔ کل 6 لکھے ہیں۔ پہلا لکھا ہے پہلے نمبر پہ دنیا میں اپنے بدن کے ساتھ رہو اور آخرت میں اپنے دل کے ساتھ رہنا۔ آئیے اس کا حوالہ بتاتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 89۔ دوسرا ہے اگر دنیا کے بارے میں تمہارے مطالبات پورے نہ ہوں تو تم یہ تصور کرو کہ تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ حوالہ ہے ایزن، یہی حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 18 صفحہ نمبر 89۔ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی مصیبت بری عادت ہے اور اس کا حوالہ ہے نہج السعادہ،
جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 280، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے کلام کرے اس کا جواب نہ دو، اس کا اب یہاں پہ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197۔ پھر ہے 5ویں نمبر پہ کہ ایک شخص اپنے مرض سے صحت یاب ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے تیرا ذکر کیا تو تو اس کا ذکر کر، اور تجھے واپس پلٹایا، لہٰذا تو اس کا شکر ادا کر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 106۔ پھر ہے 6 نمبر پہ کہ نعمت محنت ہے، اگر تم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا تو وہ تمہارے لیے خزانہ ہوگی، اور اگر نعمت کا انکار کیا تو وہ مصیبت بن جائے گی۔ حوالہ ہے تذکرۃ الابن حمدون صفحہ نمبر 25، اور ہیڈنگ اب اگلی آ گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعض خطبے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے بڑے خطیب تھے اور بات میں ایجاد کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ ہم ذیل میں ان کے بعض خطبے نقل کر رہے ہیں۔ اچھا سامعین، یہ میں دیکھ کے میرے خیال ہے کہ دو دیے ہوئے ہیں، 2 خطبے ہیں، خطباتیں ہو سکتا ہے، اگر اور کوئی ہوئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ لکھا ہے کہ بعض خطبے نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے بھیجا تو آپ علیہ السلام نے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر یوں خطبہ ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اپنے پروردگار کے پیغام کو سمجھو، بے شک پروردگار عالم نے عالمین کے لیے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی برگزیدہ اولاد ہیں، نوح کے خاندان ہیں، اور آل ابراہیم علیہ السلام کے منتخب کردہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہیں۔ ہم تمہارے درمیان بلند آسمان، بچھی ہوئی زمین اور چمکتے سورج کی مانند ہیں۔ ہم ہی نے اپنے نور سے دنیا کو روشن کیا، اور ہم ہی شجر زیتونہ ہیں جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا ہے، اور اس کی قرآن کریم میں مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیت، نہ مشرق ہے اور نہ مغرب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی اصل ہیں اور علی علیہ السلام اس کی شاخ ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس کے ثمر ہیں، جس نے اس کی شاخوں سے تعلق رکھا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اسے روگردانی کی وہ گمراہ ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں جلاء العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ جلاء العیون کی ہجے کر دیتی ہوں، جیم لام الف حمزہ الف لام عین یہ واو نون، یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک عمدہ خطبہ یہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے مکارم اخلاق کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جان لو عقل یعنی حرز، عقل حرز کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں محافظ، کہ جان لو عقل حرز ہے، اور حلم زینت ہے، وفاداری مروت ہے، جلد بازی بے وقوفی ہے، بے وقوفی کمزوری ہے، اہل دنیا کے ساتھ مجالست بری ہے، اہل فسق و فجور سے ملنا جلنا دھوکہ ہے۔ جس نے اپنے برادران کو ہلکا سمجھا اس نے ان کی محبت سے ہاتھ دھو لیا۔ شک و شبہ کرنے والے کے علاوہ اور کوئی ہلاک نہیں ہوگا، وہ ہدایت یافتہ افراد ہی نجات پائیں گے جو اپنی موت اور اپنے رزق کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا پر کسی طرح کا الزام نہیں لگاتے۔ وہ صاحب مروت افراد ہوتے ہیں، ان کی حیا کامل ہوتی ہے، وہ صبر کیے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ان کا رزق مل جاتا ہے۔ وہ دنیا کے عوض دین اور جوان مردی کا سودا نہیں کرتے، اور نہ رضائیت الہی کے بدلے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی جوان مردی اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی حاجت براری میں جلدی کرنا چاہے وہ حاجت براری کا تقاضا بھی نہ کریں۔ عقل خدا کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے دنیا اور اس کی آفتوں سے نجات پائی جا سکتی ہے، اور آخرت میں اس کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سامعین، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے یہ خطبہ مکمل پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت کی تعریف کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم اس کی عقل کو دیکھو، کیونکہ قیامت کے دن جز انسان
لکھا ہے قیامت کے دن جزا انسان کی عقل کے حساب سے دی جائے گی، اور بہترین ادب عقل کی صحت کی دلیل ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس بات کا حوالہ ہے یہاں پر ارشاد القلوب صفحہ نمبر 239۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، بہت خوبصورت ہیڈنگ ہے، عبادت۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں راویوں کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھتے تھے۔ حوالہ ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ پھر ساتھ لکھا ہے کہ جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مضطرب ہو جاتے، خدا سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جب موت اور موت کے بعد حشر و نشر کا تذکرہ ہوتا تو آپ خائفین اور توبہ کرنے والوں کی طرح گریا کرتے تھے۔ یہاں پر حوالہ دیا ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر ہوتا تو آپ علیہ السلام ایک نعرہ مارتے تھے۔ یہ تمام باتیں اللہ کی عظیم اطاعت اور اس سے خوف کی عکاسی کرتی ہیں۔ حوالہ ہے امالی صدوق اور صفحہ نمبر 108۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، وضو اور نماز۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام حسن علیہ السلام جب وضو کا ارادہ کرتے تو خدا کے خوف سے آپ علیہ السلام کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ علیہ السلام کے اعضاء کانپ اٹھتے تھے۔ جب اس راز کے سلسلے میں آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کے بند کانپ جائیں اور اس کا رنگ بدل جائے۔ پھر اسی طرح آگے لکھا ہے کہ جب آپ وضو سے فارغ ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تو بآواز بلند یوں فرماتے، انورٹڈ کاما، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے گناہگار تیرے پاس آیا ہے، اے کریم اپنی نیکیوں کے ذریعے ہماری برائیوں سے درگزر فرما۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ پھر لکھا ہے جب امام علیہ السلام نماز میں مشغول ہوتے تو خدا سے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بند کانپنے لگتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حیات الامام الحسن علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327۔ نماز صبح ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک آپ علیہ السلام اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 93۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حج کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا یوں اظہار فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے پا پیادہ 25 حج کیے، جبکہ آپ علیہ السلام کے لیے سواریاں موجود تھیں۔ اور حوالہ ہے لام میم عین ہے لمعہ کتاب الحج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ پھر لکھا ہے جب آپ علیہ السلام سے پا پیادہ بہت زیادہ حج کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میں پیدل اس کے بیت حرام تک نہ جاؤں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے ایان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے خدا کی مرضی اور اس کی اطاعت میں ہر انسان پر سبقت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی ساری ملکیت راہ خدا میں تقسیم کر دی اور 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دے دیا، یہاں تک کہ اپنی نالین بھی دے دی اور پھر دوبارہ خریدی۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ پھر لکھا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی اطاعت کے چند نمونے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عبادت میں اپنے جد اور پدر بزرگوار سید المتقین اور امام الموحدین کا کردار ادا کیا۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کثرت ازدواج کی تہمت۔ اس حوالے سے کیا کچھ ہمارے پاس علم آنے والا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام پر زیادہ شادیاں کرنے کی تہمت لگائی گئی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 300 شادیاں کی۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ اب لکھا ہے کہ یہ صرف ایک بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب حسنی سادات نے منصور دوانیقی کے خلاف قیام کیا تو اس نے جان بوجھ کر یہ مشہور کر دیا۔ اس قیام سے اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا، ارکان حکومت لرزہ براندام ہو گئے، تو اس نے جان بوجھ کر امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد پر الزامات لگانا شروع کر دیا اور ان پر آرام طلبی کا الزام لگایا۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی یہ روایات تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد بھی کثرت نساء سے شادیوں کے مناسب ہوتی، حالانکہ نصابوں نے جو آپ کی اولاد
تعداد کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد کل 22 بتائی جاتی ہے۔ مطلق طور پر یہ تعداد کثرت ازدواج کے بالکل مناسب نہیں ہے جس کا انہوں نے گمان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ طلاق دیتے تھے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ طلاق دیتے تھے تو آپ علیہ السلام جعدہ بن اشعث کو طلاق دیتے، اور ہم نے اس سلسلے میں قاطع دلیلوں کے ذریعے اپنی کتاب حیات الامام الحسن علیہ السلام کی دوسری جلد میں اس نسبت کے متعلق بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے خلافت۔ اس حوالے سے لکھا ہے جب عالم اسلام معاشرتی عدالت کے علم بردار امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے سانحے سے دوچار ہوا تو بڑے ہی پیچیدہ وقت میں امام علیہ السلام نے اسلامی خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، جبکہ آپ علیہ السلام کا لشکر نافرمان ہو چکا تھا۔ ان میں سے اکثر افراد جنگ میں سستی سے کام لے رہے تھے اور ان میں خوارج بھی تھے جنہوں نے امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام پر کفر اور دین سے خارج ہونے کا الزام لگایا، اور وہ اپنے لشکر میں جسم کھا جانے والی چونٹی کی طرح تھے۔ ان کو نافرمانی اور امام علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کی رغبت دلاتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے سب سے المناک حادثہ آپ علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالاروں کا تھا، جن میں سر فہرست عبید اللہ بن عباس تھے۔ انہوں نے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے خیانت کی۔ امیر شام نے ظاہری طور پر انہیں ولایت، طاعت اور اپنا حکم ماننے کے لیے خط تحریر کیا، اور اس کے ضمن میں یہ تحریر کیا کہ اگر وہ چاہیں امام علیہ السلام کو قتل کر دیں یا گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبید اللہ بن عباس نے امیر شام سے رشوت لے لی اور رات کے اندھیرے میں بڑی ذلت خواری کے ساتھ امیر شام کے لشکر سے جا ملا۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں فتنوں کی امواج اور بے چینی چھوڑ گیا۔ کمزور نفس افراد کے لیے خیانت اور ضمیر فروشی کی راہ ہموار کر گیا۔ آپ علیہ السلام کو اس لشکر کے حوالے کر دیا جو مال و زر کے لالچ میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ آ گیا تھا۔ ہر طرف سے آپ علیہ السلام کو مشکلوں نے گھیر لیا۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں بعض مارقین میم الف ر قاف ی نون نے جان بوجھ کر نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام کی ران پر نیزہ مارا۔ آپ علیہ السلام نے ان تمام مشکلوں میں صبر سے کام لیا اور یہ مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو راستے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اپنے اس پراگندہ لشکر کے ساتھ امیر شام سے جنگ کرتے جس سے فتح و نصرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس طرح اپنی اور اپنے اہل خاندان نیز شیعوں کی جان کی بازی لگا دیتے، اور اس طرح دین اور صراط مستقیم کی ہدایت کا یہ ستارہ غروب ہو جاتا کہ اگر امام علیہ السلام کو اسیر کر کے امیر شام کے پاس لے جایا جاتا تو وہ آپ علیہ السلام پر احسان کرتا اور آپ علیہ السلام کو آزاد کردہ قرار دیتا، جس سے اس سے اور اس کے اہل خاندان سے آزاد کردہ کی تہمت ختم ہو جاتی۔ پھر لکھا ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان لوگوں کو آزاد کیا تھا، اور اس طرح بنی امیہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پیر جما لیتے اور عام لوگوں کی نظر میں امام علیہ السلام کی قربانی کی اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہ ہوتی کہ لوگ آپ علیہ السلام کی تائید کرتے یا آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ اچھا، یہ تو دو راستے جو تھے، ایک راستہ ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے دوسرا راستہ لکھا ہے کہ یا آپ علیہ السلام امیر شام کے ساتھ صلح کر لیتے، جبکہ یہ صلح آنکھ میں تنکے یا گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح ہوتی۔ امیر شام اور اس کی سرکشی سے چشم پوشی سے کام لیتے یا اس کے اسرار کو اسلامی معاشرے میں فاش کرتے۔ یہ چیز واضح طور پر محقق ہوئی کہ جس میں کسی طرح کا کوئی ابہام و غموز غین میم واو زواد نہیں ہے۔ صلح کے بعد امیر شام نے ایک خطبہ دیا جس میں عراقیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اہل عراق، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج بجا لاؤ، بلکہ میں نے تم سے اس لیے جنگ کی ہے کہ تم کو اپنا مطیع بنا کر تم پر حکومت کروں، اور اللہ نے مجھے یہ حکومت دے دی ہے جس کے متعلق تم پر گراں گزر رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے جو کچھ عہد و پیمان حسن بن علی علیہ السلام سے کیے تھے وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلا پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا آپ علیہ السلام نے اس
اموی حکمران کو ملاحظہ کیا کہ جس نے اپنی جہالت کو واضح کر دیا اور اپنے تمام امور کو بیان کر دیا؟ اگر امام حسن علیہ السلام کی صلح میں یہ عظیم فائدہ نہ ہوتا جو امیر شام کی بے راہ روی اور اس کے باطنی عزائم اور قصے پر دلالت کرتا ہے اس کی روح میں، تو اسلام سما ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دشمن ابو سفیان کے مشابہ اور اس کی ماں ہندہ کے مثل تھی، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا جگر نکال کر دانتوں سے چبایا تھا اور ان کو مسلح کر دیا تھا۔ امیر شام کو ان دونوں سے اسلام دشمنی اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کرنا ورثے میں ملا تھا۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام نے صلح کا انتخاب فرمایا اور شرعی طور پر آپ علیہ السلام کو یہی کرنا ہی چاہیے تھا۔ اگر آپ علیہ السلام صلح نہ فرماتے تو امت ایسی مشکلات میں گھر جاتی جن کو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے میں امیر شام سے شرط کی کہ اس کا امیر شام کا شریعت، اس کا یعنی کہ امیر شام کا بریکٹ میں لکھا ہے شریعت پر کوئی قبضہ نہ ہو، اس کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر شام شرعی حاکم نہیں ہے اور نہ مومنین کا امیر ہے بلکہ وہ ظلم و جور کا حاکم ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ شرط کی کہ وہ کتاب و سنت کو اپنی سیاست اور سیرت میں شمار نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اس سے دوسری شرطیں بھی کی ہیں۔ اور پھر اب لکھا ہے، ہم آ گئے ہیں پیج 170 پر، 170 یعنی آخری صفحے پر اس حوالے سے ریڈنگ کے لکھا ہے کہ امیر شام نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی بلکہ ان کو توڑ کر وعدہ خلافی کی، اور ہم نے ان تمام شرطوں کو اپنی کتاب حیات الامام الحسن علیہ السلام میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ صلح کے بعد امیر شام کی سیاست آشکار ہو گئی جو بالکل کتاب خدا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مخالف تھی۔ اس نے نیک اور صالح ہجر رضی اللہ بن عدی عین دال چھوٹی اور عمرو رضی اللہ بن الحمق خزائی جیسے اصحاب کو قتل کیا، مسلمانوں کو بے آبرو کیا، عورتوں کو قید میں ڈال دیا، ان کے اموال چھین لیے اور اپنی حکومت میں ابن عاص، ابن شعبہ، ابن ارتات، ابن حکم، ابن مرجانہ اور ابن سمیہ جیسے افراد سے مدد لی، جس کو اس کے شرعی باپ عبید رومی کا انکار کر کے اس کے فاجر و فاسق باپ ابو سفیان سے ملحق کر دیا گیا۔ اس طرح کے افراد کو عراق کے شیعوں پر مسلط کر دیا گیا جنہوں نے ان کو سخت عذاب دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا، ان کی عورتوں کو رسوا کیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور ان کے اموال لوٹ لیے۔ اور اب سامعین اگلے پیراگراف کی طرف ہم آ گئے جو کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنا تھا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی زوجہ جعدہ جیم عین دال ہے جعدہ بنت اشس سے زہر دلوایا، جبکہ اس کو یہ کہہ کر بہکایا کہ میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ امام علیہ السلام کو روزے کی حالت میں زہر دے دیا گیا جس سے آپ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کچھ مدت تک حیات رہے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ مصائب تھے کہ جن کا گھونٹ امیر شام نے پلایا تھا، وہ امیر شام جس کو بعض لوگ کسرائے عرب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر شام نے اپنے جرائم کا اختتام اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر کیا، اس کی دین اور دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے پرورش کی، اور اس نے ان تمام فسادات کا روز عاشورہ کربلا میں، مکے میں اور یوم حرہ میں ارتکاب کیا۔ اسی طرح کے اور بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کو بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کر دیا جس کی وہ تاب نہیں رکھتے تھے۔ تو یوں سامعین ہم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اس کتاب میں موجود تھا ان 2 نشستوں میں مکمل کیا۔ کتاب آپ کو معلوم ہے علی علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں، اور یہاں پر ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی زندگانی پر جو کچھ یہاں پر تعلیمات اور جو کچھ موجود ہے وہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، بول کے بیچ میں بریک آ جاتی ہے کبھی کبھی، تو چلیے کوئی بات نہیں، اب آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اگلا صفحہ یعنی پیج 171 سے لے کر ہم جو ہیں 223 صفحے تک، جی یہ کل صفحات آپ کو بتا رہی ہوں
جی 223 تک ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ یقیناً 3 نشستوں پر تو ہوگا، امید تو یہی ہے، یا 3 یا 4 تو اور اس کے بعد پھر آگے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہرحال ہم تمام معصومین علیہ السلام کے بارے میں اس کتاب میں بہت کچھ جان جائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔